इंडस वाटर ट्रीटी जो अब हेल्ड इन अबेयंस हुआ है, अब समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान के लिए क्या खतरात मुज़मिर हैं। Both parties failed to reach a consensus. That is why they approached World Bank और World Bank की arbitration पे ये फैसला हुआ। म्यूचुअल consent या म्यूचुअली नहीं डिसाइड हुआ। हमारे जो थिंकिंग है इंडो पाकिस्तान की, उसमें एक बड़ा स्टार्क गैप है और उसी गैप की वजह से उस वक्त भी हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा। हमारी जो मुल्क की मईशत है उसमें हम हैविली वी आर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए पानी जो है वो लाइफ लाइन है। पाकिस्तान ने पानी की स्टोरेज के लिए कोई एफर्ट की? बिलियंस ऑफ डॉलर का पानी समुद्र में चला जाता है। क्या हम उसके अलावा पानी के क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए कुछ कोशिशें हमने की? जो उनके डैम्स बने हुए हैं, जो कि मज़ीद भी बना रहे हैं, जो नहरें भी वो खोल रहे हैं, वो इन दो दरियाओं पे ज़्यादा फोकस है। वो दरिया चनाब और दरिया झेलम। जो इंडस रिवर है जिसको दरिया सिंध कहा जाता है, जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होता है और फिर लद्दाख में दाखिल होता है, वहाँ पे वो इतने बड़े डैम नहीं बना सकते। उसकी वजह है कि जो लद्दाख है, जो उनकी रियासत है, उसका जो आर्किटेक्ट है स्टेट या जो पहाड़ ऐसे बने हुए कि वहाँ पे बड़े डैम फिजिबल ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसा मुआहदा है जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन 1960 में हुआ था। आज इस बात को 65 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हाल ही में जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, हिंदुस्तान ने उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर डालते हुए इस ट्रीटी को एब्रोगेट कर दिया और उसको हेल्ड इन अबेयंस कर दिया है। यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बुरी ख़बर है और पाकिस्तान का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर होता है। पीने के पानी के अलावा हमारे ज़राअत जो है 25% ऑफ द GDP है, तो इट विल बी अ बिग डिज़ास्टर अगर इस पानी की रोक टोक हिंदुस्तान करता है। इस अहम मसले पर गुफ्तगू करने के लिए कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसके नतीजे में जो मसाइल पैदा हुए हैं, जो हिंदुस्तान ने इसको पानी को रोका है, क्या हमारे पास ऑप्शन हैं? इन तमाम मसाइल पर बात करने के लिए आज मैंने अपने साथ दो अहम एक्सपर्ट्स को बुलाया है। मैं उनको एक्सपर्ट इसलिए कहता हूँ कि वो हालात हाज़िरा पर, मईशत पर, सियासत पर, सोशल और कल्चरल प्रोग्रामों पर बहुत दस्तरस रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ जनाब शाहिद ज़हीर साहब के। जनाब शाहिद ज़हीर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक्स अ लॉट। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब खालिद मंसूर आफरीदी साहब, जिनका ताल्लुक़ KPK से है, और इनको भी मैं समझता हूँ कि इस इशू के ऊपर बहुत दस्तरस हासिल है और ये ख़ास तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जितने मामलात होते हैं उन पर लब कुशाई करते रहते हैं। शायद सबसे पहले तो मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी ज़ाहिर है 6 दरिया थे। 47 के बाद से कोई ना कोई मसला, प्रॉब्लम हमेशा इसमें होता रहा है। ये नहीं था कि अचानक ये 1960 में कोई मसला पैदा हुआ। मुझे सर ये बताइए कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में अयूब खान और नेहरू साहब के माबैन इस पर साइन हुए और इसको आलमी बैंक की सालिसी भी हासिल थी। क्या इंडस वाटर ट्रीटी जो अब हेल्ड इन अबेयंस हुआ है, अब समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान के लिए क्या खतरात मुज़मिर हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने के लिए हमें दावत दी। थैंक्स अगेन। अच्छा देखें, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो इंडस वाटर ट्रीटी, जैसे कि आपने खुद अभी फरमाया कि 1960 में हुआ, और उस वक्त भी अगर आप गौर करें तो ये सालिसी के तहत हुआ। सालिसी के तहत मीन्स कि बोथ पार्टीज फेल्ड टू रीच ए कंसेंसस। दैट इज़ वाई दे अप्रोच्ड वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक की आर्बिट्रेशन पे ये फैसला हुआ। इन अदर वर्ड्स, कहने का मकसद ये है कि उस वक्त भी म्यूचुअल कंसेंट या म्यूचुअली नहीं डिसाइड हुआ, वर्ल्ड बैंक की श्योरिटी या साजिशी पे हुआ। अब यहाँ तो इस बात से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि हमारे जो थिंकिंग है इंडो पाकिस्तान की, उसमें एक बड़ा स्टार्क गैप है और उसी गैप की वजह से उस वक्त भी हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा। अच्छा, अब उसके बाद जब आपने जो अभी सवाल आपका है उसकी तरफ आता हूँ कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, लेकिन इफ़ेक्ट से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये इसमें ऐड कर दूँ। ये आप मेरा सवाल अभी ये भी ले लें, मैंने आपसे बाद में पूछना था
کہ کیا اس طرح کے معاملات جیسے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے، یعنی اس میں ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی مابین ہے، لیکن انیشلی اس کو دیکھا جائے تو یہ افغانستان اور چین بھی اس میں شامل تھا، تو 4 ملکوں کے درمیان یہ مسئلہ تھا. اور یہ کیا ایسا کوئی معاملہ پوری دنیا میں بھی کوئی ایسا ایگزسٹ کرتا ہے اس طرح کے مسائل کا؟ بالکل ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کا جو پہلا پارٹ تھا کویسچن کا کہ جی اس میں ہماری اکانومی پہ یا ہمارے ملک پہ اس کا کیا اثر ہوگا. دیکھیں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ ہماری جو ملک کی معیشت ہے اس میں ہم ہیویلی وی آر ڈپینڈنٹ اپون ایگریکلچر، اور ایگریکلچر کے لیے پانی جو ہے وہ لائف لائن ہے. اس لیے یہ تو آپ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب پانی نہیں ملے گا پراپرلی تو اس کے بعد آپ کی اکانومی ایز اے ہول دیٹ وڈ ہیو اے ڈیزاسٹر امپیکٹ اور ڈیزاسٹر کانسیکوینسز. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو الائڈ پرابلم ہے، اکنامک ڈپریشن ہے، پاپولیشن کی ہے، اسٹارویشن ہے، پاورٹی ہے، وہ اور زیادہ ایگریویٹ ہو جائیں گے. اس لیے وہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ہمارے لیے وہ لائف لائن ہے، اور ہم اس کے لیے ہم جہاں تک ہو سکے گا ہم اس کے لیے کوششیں کریں گے. اب سیکنڈ پارٹ آپ نے جو کویسچن ہے آپ کا کہ اس میں آیا اس طرح کے سچویشن اور بھی کہیں ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس میں کافی جگہ ایسی ہیں جہاں ایگزسٹ کرتی ہے. ایک بڑی واضح مثال ہے دریائے نیل، نائل ریور جسے کہتے ہیں. وہ ایتھوپیا سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس تھرو سوڈان جو ہے نا وہ مصر میں آتا ہے، اور ان کا بھی بڑی دیر سے جھگڑا چل رہا ہے. ان کا بھی ایتھوپیا کا ایشو یہ تھا کہ 1959 پہ وہاں بھی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس ایگریمنٹ کے تحت پانی کی ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی. لیکن ایتھوپیا نے اب یہ کہا کہ جی ہماری وہ ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے، اور ہم اس پہ ایک ڈیم بنانے جا رہے ہیں. گرینڈ رینیسینس ڈیم اس کا نام ہے. وہ ڈیم انہوں نے بنانا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے آپس میں جو ایشوز تھے اور کیا لیں پولیٹیکل اینمٹی جو تھی وہ بڑھتی گئی، اور ابھی تک وہ اسی طرح کے ہے. اسی طرح دریائے برہم پترا ہے وہ جو گزرتا ہے چائنا سے، اور اس طرح وہ ہو کے پھر انڈیا میں آتا ہے. اسی طرح آپ دوسرا دیکھیں امریکہ میں کلوریڈا ریور ہے. اس کے علاوہ تھرڈ جو آپ لگا لیں، یہ 3 تو مجھے یاد آ رہے ہیں، یہ 3 ریور ایسے ہیں. شاید صاحب دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں، میں آفریدی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. آفریدی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت مسئلہ ہے، عام کو میرا خیال آدمی کو تو اس بات کا نہیں پتہ شاید کہ یہ کیا چیز ہے. جنرلی یہی کہا جاتا ہے جی کہ 6 دریا تھے، 3 ہندوستان کے، 3 پاکستان کے. اچھا جی اب جو 3 پاکستان کے اس کے اوپر بھی وہ ڈیم بنانا چاہ رہے ہیں، جیسے پاکستان نے کئی دفعہ احتجاج ریکارڈ کیا، اس کے لیے وہ UN میں بھی گئے آ کے. لیکن چونکہ یونیلیٹرلی کوئی پارٹی اس کو ختم نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ معاملہ جوں کو تھا. اب جو یہ معاملہ ہوا ہے ٹیرر اٹیک والا پہلگام کا، پہلے تو یہ بتائیے ہمیں کہ یہ جو دریا بیسیکلی ان کا کیا روٹ ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا اٹ از پیورلی انڈیا اینڈ پاکستان ایشو، یا اس سے بھی پیچھے کوئی اور ہے؟ جی شکریہ ونس اگین باسط صاحب کا پروگرام پہ بلانے کا. ایکچولی جس طرح آپ نے سوال پوچھا کہ اس کا روٹ کیا ہے، یعنی اس کا کورس آف ایکشن کہاں آتا ہے ان 6 دریاؤں کا، تو اگر دیکھا جائے جو 3 مشرقی دریا ہیں ستلج، بیاس اور راوی، یہ ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش سے بنتی ہیں. مطلب وہاں دریاؤں سے جھیلوں سے مل کے یہ دریا وہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں، اور پھر جو مشرقی پنجاب ہے، جو انڈین پنجاب ہے، وہاں سے ہو کے یہ تینوں دریا پاکستانی پنجاب میں داخل ہوتی ہیں. اور جو مغربی 3 دریا ہیں ان میں سے جو انڈس ہے وہ تبت میں اوریجنیٹ ہوتا ہے. 30% اس کا جو پانی ہے وہ تو چائنیز صوبہ جو ہے تبت، وہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے، اور پھر ہندوستان کی جو ریاست ہے لداخ وہاں میں داخل ہوتا ہے، اور باقی اس کا سارا پانی وہاں پورا ہو جاتا ہے، اور پھر گلگت و بلتستان میں داخل ہو کے پاکستان، اور پھر جا کے پنجاب سے ہوتا ہے بحری عرب میں گرتا ہے، جو سب سے بڑا دریا ہے میرے خیال میں. اور پھر جو چناب اور جو جہلم ہے، تو چناب تو جو ہے وہ بھی ہماچل پردیش اور جو جموں ریجن ہے وہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. اور چناب میں بھی غالباً ہندوستان نے کوئی ڈیم بنانے کی کوشش کی ہے. وہاں پہ کرشن گنگا کا جو پروجیکٹ ہے وہ چناب پہ ہے، اور جو بیگلہار ڈیم ہے وہ جہلم پہ ہے. اور جہلم کا وہ دریا ہے جو کہ پیورلی کشمیر ویلی سے، یعنی سری نگر کا جو دھل لیک ہے وہاں سے یہ ہوتا ہوا پاکستان میں آتا ہے.
بہتر تو یہ تھا کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے 1947 میں جموں کشمیر ہمیں مل جاتا تو ہم ہندوستان پہ ڈپینڈنٹ نہ رہتے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا ایک آپ کہہ لیں بیماری کہہ لیں یا سب سے ڈرا بیک جو ہے وہ ڈپینڈنسی ہے، چاہے وہ فائنینشیل ڈپینڈنسی۔ کہتے ہیں نا چوکارس پیشے دس رفت پشیمانی چیسود، اب کیا کریں جب چڑیاں چگی کھیت۔ ہاں اب اس کے بعد پھر یہ ٹریبیونلز بنے اور دونوں ممالک کے تحت معاہدے طے پائے، اور اس میں پھر ورلڈ بینک بھی آیا اور ورلڈ بینک کے تھرو یہ معاہدے ہوئے۔ اب اگر جس طرح آپ نے کہا نا کہ اب سسپینڈ کر دیے، اب یہ کیوں اتنا گیپ آ گیا؟ یعنی ایک طرف نہرو اور ایوب خان تھے، وہ لوگ تھے جو انہوں نے مل بیٹھ کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ 3 دریا تقسیم کے ادھر دیے اور 3 یہاں دیے، اور اس میں ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ابھی اچانک سے مسئلہ ہے۔ اب جو میں اس کو سمجھ پایا ہوں، آفریدی صاحب 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں یہاں پر ہندوستان اور پاکستان کی، میں 65 اور 71 کی، ایون ان حالات میں بھی یہ پانی بند نہیں ہوا۔ ہاں وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ ان کی وجہ ہے کہ جو دونوں ملکوں میں لیڈرشپ تھی وہ تھی جو کہ پری پارٹیشن پیدا ہوئی تھی، جو ساتھ رہے تھے، جو ساتھ ایک دوسرے کو جانتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے کچھ ریگارڈز رکھتے تھے۔ یعنی آپ ایوب خان سے دیکھیں کہ وہ کیسے ملاقاتیں کرتے تھے وہاں سے، نہرو سے، پھر شاستری کے ساتھ، تو آپ کو ایک باڈی لینگویج، ایون جب ذوالفقار علی بھٹو گئے تھے وہ 1 لاکھ قیدی چھوڑ کیسے اندرا گاندھی کے ساتھ وہ ٹہل رہے ہوتے اور باتیں کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ دونوں نسلوں کا ایک دوسرے کو نو ہاؤ تھی، وہ جانتے تھے۔ اس کا مطلب کہ وہ جو لیڈرشپ تھی آفریدی صاحب، وہ لیڈرشپ جو تھی میچور لیڈرشپ تھی، اور جو آج کی جو ہے جو کہ ہندوتوا کی پروکار جو ہے جو بی جے پی ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ کھیل ایون بی جے پی میں اگر آپ اٹل بہاری واجپئی کو دیکھ لیں تو وہ بڑے زبردست قسم کے لیڈر تھے۔ مینار پاکستان آئے، یہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا کامیاب دورہ کیا، کیونکہ انہوں نے پارٹیشن دیکھا تھا، وہ لیڈرشپ تھی۔ یہ جو ابھی لیڈرشپ آئی ہے انہوں نے پارٹیشن نہیں دیکھا، یہ پیورلی انڈین لیڈرشپ ہے، یہ اپنے انڈین جو ووٹر ہے، جو اس کا جو فیلنگ ہے اسی کو مد نظر دے کے فیصلے کرتے، اور آپ کو یہ، اور دوسرا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک اور یہ چیزیں، تو قسمتی سے اس کا کریڈٹ بھی ہم امریکہ کو ہی دیں گے۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کو جس طرح رون ڈالا، جس طرح عراق پہ حملہ کیا، UN کی قراردادوں کو ملیا میٹ کر کے، تو جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی تھی وہ زیرو ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں شاہد صاحب کے پاس آتا ہوں۔ شاہد صاحب، آفریدی صاحب نے بڑے تفصیل سے میرا خیال ہے بتایا کہ یہ پانی کا جو روٹ ہے، یہ دیکھیے اس میں 1-2 ایشوز اور بھی ہیں، یعنی کہ ہندوستان جو ہے اپر ریپیرین کنٹری کہلاتا ہے اور ہم ہیں، تو لہٰذا جو لوور ریپیرین کنٹری ہے اس کو پانی نارملی روکا نہیں جاتا، یہ ایک انٹرنیشنل میرا خیال پرنسپل ہے۔ تو ہندوستان کا یہ جو اقدام ہے، خاص طور پہ ان دی بیک گراؤنڈ پہلگام اٹیک، یعنی کہ ایک ایسا اٹیک جس کی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس سے پہلے بھی انہوں نے بارہا پاکستان کو یہ چیتاونی دی یا کہہ دیں کہ دھمکی دی کہ یہ اس پہ ہمیں دوبارہ ریویو کرنا چاہیے، لیکن پاکستان اس کو اوائڈ کرتا رہا۔ یہ ہندوستان کی بدنیتی ہے یا کہ یہ حالات کی ستم ظریفی ہے جو آج ہم یہاں پہنچ گئے ہیں؟ دیکھیں، ابھی جیسے ہمارے دوست انہوں نے فرمایا کہ لیڈرشپ امپیچورٹی، ٹھیک ہے، گیپ جو پہلے تھے وہ اور تھے، یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک چیز آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان انڈیا کے حالات جو ہے نا، مائنڈ سیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ، اور اسپیشلی یہ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کا مائنڈ سیٹ تو ہے کہ ڈی اسٹیبلائز کرو، پاکستان کو ختم کرو، اور ہر اینگل سے اکنامکلی، پولیٹیکلی، ہر اینگل سے اس کو ڈیمیج کیا جائے، اور یہ وہ برملا۔ شاہد صاحب، پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور اگر یہ ہندوستان کا یہ موٹیو ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، تو UNO ہے، امریکہ ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھیں۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تو انڈین لیڈرشپ نے برملا اس کا وہ اظہار کرتے ہیں ڈفرینٹ سپیچز میں، اور یہ کہ وہ اس میں وہ کوئی شرمندہ بھی نہیں ہوتے، انہوں نے اس کا یعنی برملا اظہار کر کے وہ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، دے اوپنلی سے کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ یعنی آپ بلوچستان کی پراکسی وار کا ذکر کر رہے ہیں؟ بلوچستان کی KP میں فاٹا میں یہ سارے ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس لیے ہم اس مائنڈ سیٹ کو تو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہماری کو خیر خواہ، تو یہ آئی تھنک ہی از لیونگ ان اے فولز پیراڈائز۔ اب ہمارا کیونکہ آبجیکٹو جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے بیسیکلی انڈس واٹر ٹریٹی، اور اس کو ہم کیسے اوائڈ کریں، کیونکہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں
ہر ایشو کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تھیوریٹیکل ہے، ایک پریکٹیکل ہے۔ تھیوریٹیکلی جیسے آپ نے کہا کہ وہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہیلنسکی رولز ہیں 1966 کے، جس میں انٹرنیشنل لا ایسوسیشن جو تھی اس میں انہوں نے ڈٹرمن کر دیا تھا کہ کوئی بھی کنٹری یونیلیٹرلی نہیں کر سکتا اور اس کو ڈیمیج بھی نہیں کر سکتا، آپ ہارم نہیں پہنچا سکتا ٹرانس باؤنڈری جہاں واٹر کا ایشو آئے۔ اسی طرح یو این یہ ایک تھا رولز۔ اس کے بعد یو این اے واٹر کورسز ہیں، وہ 1997 اور 1992 میں انہوں نے کلاس 5 ہے، کلاس 6 ہے، کلاس 7 ہے، اس میں بھی یہ پرنسپل سیٹل ہوئے ہیں کہ اس پرنسپل کے تحت آپس میں جو آپ مل جل کے معاملات طے کریں اور کوئی بھی کنٹری یا دوسرے کا ون ون سچویشن ہو اور اس کو پانی کے لحاظ سے نقصان نہ پہنچا سکے تاکہ اس کی اکانومی، اس کی پاپولیشن سٹارویشن لیول پہ نہ جائے۔ یہ تو ہے تھیوریٹیکل سچویشن، لیکن جو پریکٹیکلی گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ اب انڈیا ہیز آلریڈی ٹیکن اے ڈیسیژن، ہماری گورنمنٹ بار بار ہم کہتے ہیں جی وہ نہیں کر سکتے، بھئی بات یہ ہے کہ دے ہیو آلریڈی ڈن اٹ، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ ہم اس مت سے نکل آئیں کمپلیسنسی کہ وہ نہیں کر سکتا، انہوں نے کر دیا۔ انٹرنیشنل جو رولز ریگولیشن تھے جو میں نے ابھی ریفرنس دیا، انہوں نے اس کی ڈیویٹ کیا، اس کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کر دیا۔ اب آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں کہ جو ہمیں گورنمنٹ مسٹ اڈاپٹ، ادروائز وہ نہیں کرے گا۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان نے اس میں فی الحال کوئی ایسے سٹیپس نہیں لیے جس میں ہمیں ارجنسی آف دس ایشو ہمیں احساس ہوئی ہو، ایکسیپٹ کہ انہوں نے جو ڈیم ہے، جو 3 ڈیم آلریڈی انڈر کنسٹرکشن ہے، اس میں تھوڑے سے انہوں نے فنڈز کے انہانسمنٹ کیے تھا۔ اچھا، ہم اس کے اوپر آپشن پہ بھی آتے ہیں، آپ کا جو سے لیتے ہیں۔ پہلے آفریدی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، آفریدی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی ہے بنیادی طور پہ، یہ ایک ایسی ٹریٹی ہے جس کے اندر کہ آپ دیکھیں پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھا گیا ہے۔ ایون آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مونسون میں فلڈز آتے ہیں اور ایک وارننگ سسٹم بھی اس میں ہوتا ہے۔ ہندوستان نے اس بات کا بھی عندیہ دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی وارننگ نہیں دیں گے۔ دیٹ مینز اپارٹ فرام کہ ایک ایگریکلچر ڈیزاسٹر فیوچر میں ہم دیکھ رہے ہیں، یا غذائی بحران پاکستان کو آتا ہے جو کہ ہماری جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ایگریکلچر، اور 60% لوگ وہاں رہتے ہیں، ان کی جو ہے معیشت داؤ پر لگ گئی ہے، تو یہ تو ایک دوسرا معاملہ بھی ہے نا خطرناک۔ تو کیا اس معاملے پر جو ایشوز ہیں کہ حل ہو سکتے ہیں، جو کہ ثالثی کا ایشو ہے، بائی لیٹرل ٹاک ہے جس کو کہتے ہیں جی کہ صرف ہم ٹیررزم پہ بات کریں گے، تو کیا ٹیررزم اور اس کی سسپینشن کو ختم کرنے کے لیے، یعنی پانی کو ریسٹور کرنے کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان آمادہ ہو جائے گا؟ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کیونکہ ہماری ساری ڈپینڈنسی ایگریکلچر پہ ہے، اور یہ جو تینوں دریا جو ویسٹرن ہے یہ ہمارے ایگریکلچر ایریا کو سیراب کرتے ہیں۔ آپ بدقسمتی سے پاکستان کا اگر نقشہ اٹھائیں، خاص کر رات کے دن جو سیٹلائٹ اٹھتا ہے، تو آپ کو ایک لائٹس کی، ایک روشنی کی ایک پٹی نظر آئے گی جو سارا بارڈر ایریا ہندوستان کی طرف ہے، وہاں پہ سارے آپ کو لائٹس نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری آبادی ہے مین، وہ اس خطے میں آباد ہیں جہاں سے یہ نہریں گزر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے ایگریکلچرسٹ ہیں۔ ابھی تک دنیا پہنچ گئی ہے مینوفیکچرنگ پہ، دنیا پہنچ گئی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ، ہم نے ترقی نہیں کی 75 سالوں میں، اور ہم نے ادار و مدار ابھی بھی زراعت پہ رکھا ہے، اور اس کا خمیازہ اس صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان نے ہماری ٹیپ واٹر جو بند کر دیا ہے، تو اب ہمیں خوراک کے لالے پڑنے والے۔ اب اس پہ حل کیا ہے، جو آپ نے کہا کہ ڈسکشن کی طرف جو پریکٹیکلی مجھے نظر آ رہا ہے، ایک تو یہ جس طرح شاہد صاحب نے کہا تھیوریٹیکلی ہم کورٹ آف آربیٹریشن میں جائیں، آئی سی جی میں جائیں۔ آئی سی جی کے تو یہ وقت ہے کہ ان کے 2 بڑے فیصلے آئے ہیں، بلکہ 3 بڑے آئے ہیں۔ 2015-16 میں چائنا کے خلاف ہو، جو چائنا نے فلپین اور تھائی لینڈ اور ویتنام کے جزیروں پہ کچھ قبضے کیے تھے، اس چائنا کے خلاف فیصلہ آیا تھا، اور چائنا نے اس کو کہہ دیا کہ ہم فیصلوں کو نہیں مانتے، وہ ان کے قبضے میں۔ دوسرا آئی سی جی نے ولادیمیر پوٹن کو اریسٹ وارنٹ نکالا، وہ بھی آپ کے سامنے، وہ اریسٹ ہو گئے، نہیں ہوئے۔ پھر نتن یاہو کا انہوں نے اریسٹ وارنٹ لکھا ہے، وہ ہوئے، نہیں ہوئے۔ تو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کا تو یہ حال، ہمیں یہ خود کرنا پڑے گا، اور ہمیں کسی بھی طریقے سے امریکہ اور سعودی عرب جو مڈل ایسٹ کے ممالک، ان کو بیچ میں۔ آفریدی صاحب، کیا امریکہ یا سعودی عرب سے پہنچنے سے پہلے
جو اس معاہدے کی روح ہے کہ دونوں ملک بائی لیٹرلی آپس میں مذاکرات کریں گے, بات چیت کریں گے. ہندوستان کا تو یہ کہنا نا جی کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کرواتا ہے اور پہلے بات ٹیررزم پہ ہوگی. تو کیا ڈائیلاگ آپ نہیں دیکھ سکتے کہ جو اس کا روح کا حصہ بھی ہیں کہ ہم باہمی طور پہ ہندوستان کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ ریسٹور کریں؟ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو سٹیپ لینا پڑے گا اس کے لیے؟ کون کروائے گا یا یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہی میں اسی طرف آ رہا تھا, میں ڈائیلاگ کی بات کر رہا تھا جب میں نے امریکہ اور مڈل ایسٹ کا ذکر کیا, کیونکہ ابھی تک ہمارا جو رابطہ ہے وہ ڈی جی ایم اوز لیول پہ, یعنی ملٹری لیول پہ. ہمارا سیاسی کوئی رابطہ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے. تو امریکہ اور سعودی عرب کو اس میں ڈال کے ہندوستان کو آمادہ کیا جائے کہ آپ مذاکرات کے میز پہ آئیں اور ہمارے جو پیچیدہ جو ضروری مسئلے ہیں, آپ کی نظر میں کیا ضروری ہے, آپ کی نظر میں کہ ٹیررزم کا ہے, ہماری نظر میں پانی, اس پہ پہلے بات کرتے ہیں. اور باقی مسائل کشمیر ہو گیا یا تجارت ہو گئی یا باقی, اس پہ پھر بعد میں سی بی ایمز وغیرہ پہ بات ہوئی. لیکن پہلے جو یہ ضروری 2 ایشوز ہیں اس پہ, اور یہ صرف امریکہ اور عرب سے. دیکھیں اگر چائنا کو بھی ہم کہیں نا, تو چائنا کے تو کوئی مثالی تعلقات نہیں ہیں ہندوستان کے ساتھ, تو وہ تو چائنا تو ہندوستان کی بات نہیں مانے گا نا. ہندوستان اگر کسی نہ کسی انفلوئنس میں آ سکتا ہے تو امریکی ہیں, کیونکہ امریکہ کے ساتھ ان کے 100 سے 150 ارب ڈالر کے تجارت ہے, اور ابھی ان کا کچھ ہی عرصے میں FTA بھی ہونے. اچھا افریدی صاحب جو کریڈٹ لے رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ میں نے 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان ایک ایٹمی جنگ کو رکوایا ہے, اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا جو اعلامیہ بھی جاری ہوا جس کے اوپر یہ کہا گیا کہ جی یہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ہوں گے, اور کسی جگہ کا بھی تعین کیا گیا. کیا وہ پھر خام خیالی تھی؟ کیونکہ ہندوستان تو اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو آربیٹریشن نے بھی فیصلہ دیا ہے, ہندوستان نے کہا جی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم اس کو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, تسلیم ہی نہیں کرتے. کیا چیز ہے یہ؟ غیر قانونی ہے جو آربیٹریشن نے فیصلہ دیا ہے. تو یہ امریکہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایک بڑی ایسے لگ رہا تھا جیسے کشمیر پہ بات ہونے جا رہی ہے. باقاعدہ انہوں نے کہا اس بات کو ٹرمپ صاحب نے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس پہ کچھ کرے گا, تو ڈو یو سی کہ کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے؟ جس طرح ہمارے تعلقات سے ہیں اور جس طرح فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں اور ٹرمپ صاحب سے ملاقات کی ہے, اس سے تو لگ رہا ہے کہ امریکہ بڑے عرصے بعد ہماری سن رہا ہے. تو اگر ہم امریکہ کو کہیں کہ ہندوستان کو آپ مجبور کریں اور ان کو ٹیبل پہ لائیں, اور ٹیبل پہ 2 باتوں پہ ڈسکشن کر لیں, ٹیررزم پہ کر لیں, چلو ان کی خواہش ہے ٹیررزم, حالانکہ وہ ہمارے ملک میں بھی ٹیررزم کر رہے ہیں, لیکن چلو ان کی خواہش کو ہم رکھتے ہوئے ہم ٹیررزم پہ بات کریں. یہ پوسٹ پہلگام ایشو اور یہ جو جنگ تھی ہماری, اس کے بعد کوئی ڈپلومیٹک ایفرٹس کا آغاز کیا ہے ہندوستان نے اور پاکستان نے. ہندوستان نے ڈیلیگیشن بھیجا, پاکستان نے بھیجا. یہ جو ڈیلیگیشن گئے ہیں, بجائے اس کے کہ دونوں طاقتیں آپس میں کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کرتی یا آپس میں بیٹھتے بات کرتے, یہ جو اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں اپنے اپنے جو ہے نیریٹو کو ثابت کریں کہ پاکستان ایک ٹیرر اسٹیٹ ہے, اور پاکستان کہتا ہے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس نے کہ ایک معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. اب اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ فائدہ ہوا یا کچھ اس سے امید بنے گی کہ ہم پاکستان اور ہندوستان کے مابین یہ جو معاملہ ہے یہ ہم بجائے اس سے کہ ایک تیسری قوت کے ذریعے حل کریں, یہ آپس میں بیٹھنے کا آپ سمجھتے ہیں کوئی موقع نہیں ہے؟ ایکچولی اب دیکھا جائے نا, یہ جو دونوں ڈیلیگیشنز گئے ہیں جو ہندوستان کے ان ممالک میں گئے ہیں جو UN کے پرماننٹ اور نان پرماننٹ ممبرز ہیں, تاکہ اگر کوئی کل قرارداد آئیں تو وہ اس کو اس طرح کو پاس تھرو کرا یا اس پہ لابنگ کر سکے, سوائے چائنا کے, باقی وہ ہر جگہ گئے. اس طرح پاکستان بھی زیادہ تر مغرب اور جو مڈل ایسٹ ہے اور جو ٹرکی وغیرہ وہاں گئے. ایکچولی فرق تو اس سے نہیں پڑتا کہ ہندوستان کرنے کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہندوستان کی ہم پہ ڈپینڈنسی نہیں ہے, ڈپینڈنسی ہماری ہے ان پہ. ہاں ڈپینڈنسی کیسی ہے ہماری؟ پانی انہوں نے ہمیں دینا ہے, ہمیں انہوں نے نہیں دینا ہے. ایکشن ہم نے لینا ہے. ہم نے کون سا ایکشن لینا ہے؟ ہم نے اتنی لابنگ مضبوط کرنی ہے تاکہ ہندوستان کو مجبور کیا جا سکے. جس طرح آپ نے 60-70s میں فرمایا, لیڈرشپ کا تو فرق تھا لیکن اسٹیچر میں بھی فرق آیا. پہلے ہندوستان کو اگر امریکہ آنکھ دکھاتا تھا یا مغرب ہو تو ان کی فائنینشیل کنڈیشن بہت خراب تھی. وہ IMF سے 1992 تک لون بھی لیتے رہے, تو وہ مجبور ہو جاتے تھے بات ماننے کے لیے. اب تو ان کے
तकरीबन 600 से 700 अरब डॉलर रिजर्व्स हैं, 800 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स हैं, तो वो तो रशिया से भी खुलेआम तेल रहे हैं, ईरान से भी सैंक्शन के बावजूद चाबहार पोर्ट का काम कर रहे हैं, तो अब वो असरअंदाज में नहीं आ सकते। अब हमारे ऊपर है कि हमने मगरिब को, ख़ासकर अमेरिका को कितना हमने राज़ी करना है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान किसी का थोड़ा बहुत मानता भी है अब तो अमेरिका ही है, क्योंकि उनके तकरीबन 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका के लिए, और वो उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें भी अब चल रही हैं। तो यही नादर मौका है कि जो FTA के फ़ाइनल होने से पहले ही हम अमेरिका को कन्विंस कर सकें कि आप हिंदुस्तान को मजबूर करें कि हमारे साथ इंडस वाटर ट्रीटी पे बात कर ये भी देखिए ना कि ये 65 साल पुराना मसला है। ये मसला तो जैसे आप देखें कि ये नहीं था कि अचानक इस पहलगाम वाक़े की वजह से एकदम ये उभर के सामने आया है। 47 से ऑनवर्ड जो है ना, कई मुकामात पर, कई जगहों पर कई ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पर हिंदुस्तान ने थ्रेटन किया है और उसकी कोशिशें भी की हैं कि उन्होंने डैम बनाने की, और पाकिस्तान उसके सिलसिले में UNO के पास भी गया है। पाकिस्तान ने पानी की स्टोरेज के लिए कोई एफ़र्ट की इस दौर में कि देखिए ना, हम कहते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर का पानी समुंदर में चला जाता है। क्या अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रीटी, क्या हम उसके अलावा पानी के क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए कुछ कोशिशें हमने की? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली अगर आप 3 दरिया देख लें जिससे हमारा मुल्क सैराब होता है, तो इसमें सतलज और चनाब और झेलम, ये झेलम के रास्ते एक दाखिल होता है और एक सियालकोट जो के रास्ते से दाखिल होता है। अच्छा, इन 2 दरियाओं से हमारा सेंट्रल पंजाब, जहाँ पे चावल की काश होती है, जो हमारा एक एक्सपोर्ट आइटम है सबसे बड़ा अहम, वो सारा आपके चनाब रिवर उसको सैराब करता है। और जो झेलम का, जो दरिया झेलम है, वो आपको सरगोदा, मियाँवाली या टोबा टेक सिंह इस तरफ चले जाएं, ये सारा इलाका सैराब करता है। अब हमें जो मेन आउटपुट आती है वो सेंट्रल पंजाब से आती है। चावल आपको तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जो हमारे इंटरनेशनल एक ब्रांड बना हुआ है, वो यहाँ से आता है। और फिर साउथ पंजाब में जो कॉटन के जो फसल आती है, जो कि हमारे टेक्सटाइल में भी यूज़ होता है, वहाँ पे आता है। अब जो उनके डैम्स बने हुए हैं, जो कि मज़ीद भी बना रहे हैं, जो नहरें भी वो खोल रहे हैं, वो इन 2 दरियाओं पे ज़्यादा फोकस है। वो दरिया चनाब और दरिया झेलम। जो इंडस रिवर है, जिसको दरिया सिंध कहा जाता है, जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होता है और फिर लद्दाख में दाखिल होता है, वहाँ पे वो इतने बड़े डैम नहीं बना सकते। उसकी वजह है कि जो लद्दाख है, जो उनकी रियासत है, उसका जो आर्किटेक्ट है स्टेट, या जो पहाड़ ऐसे बने हुए कि वहाँ पे बड़े डैम फिजिबल ही नहीं है। यानी जिस तरह आप अगर गए हों स्कर्दू, तो स्कर्दू में आप बड़े डैम नहीं बना सकते। आप जितना मैदानी इलाके में आते हैं उतने ही आप पावरफुल डैम बना सकते हैं। तो दरिया सिंध का पानी, जिस तरह आपने फरमाया कि समंदर में जाके ज़ाया हो जाता है, दरिया सिंध का सरप्लस पानी जो कि ज़ाया हो रहा है, वो हम उठा के दरिया चिनाब और दरिया झेलम में फेंक दें नहरों के ज़रिए, और उससे हम वस्ती पंजाब को सैराब कर सकते। अब हमारे पास अगर फ़र्ज़ करो कोई एफ़र्ट नहीं होती, ये वक्ती तौर पर जो मसला है, ये कब हमारे लिए ख़तरा बन सकता है पानी का रुकना? अगर फ़र्ज़ करें हिंदुस्तान ने पानी रोकना शुरू कर दिया है, तो कब तक हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? आप देखें ना, जो डेटा से आ रहा है, जो अभी रिपोर्टिंग में हो रही है, तो वो 2 दरियाओं पे फोकस है उनका, चनाब और झेलम। और वो उनको पता है कि ये जो सूबे पंजाब है, उस सारा डिपेंडेंट इन 2 दरियाओं पे है। और उन्होंने जो डैम भी बनाए हैं वो इंडस वाटर पे नहीं बनाए, उन्होंने बनाए छोटे छोटे बनाए। जो बड़े डैम है किशन गंगा और बेगलहार डैम, वो दोनों इन 2 दरियाओं पे बनाए हैं। अब खुदा ना करे अगर वो रोक दे पानी, तो हमारा जो वस्ती पंजाब है ये बिल्कुल बंजर हो जाएगा। क्योंकि रावी, आपको पता है, आपने ख़ुद कहा, अब रावी का हाल देख लें, वो तो बिल्कुल सूख गया। वहाँ तो आप लोग घर बना रहे हैं। सतलज और ब्यास की पोजीशन भी आपके सामने। और दूसरा बड़ा जो नुकसान है, जिस तरह अभी सैलाबी पानी आ रहा है, स्वात में आप देख लें, दरिया काबल में देख लें, तो उन्होंने जो डेटा शेयर करना है वो बंद कर दिया है। अब अगर फ़र्ज़ कर लें ये दरिया सिंध का पानी ये पंजनद पे जाके शामिल होता है और उनको पता चल जाए कि इनके मुल्क में सैराब आया हुआ, तो वो जो झेलम और चनाब का पानी भी अगर वो खोल लें, जो अब उन्होंने रोके रखा है, क्योंकि उन पे जो फ़्लो होती थी
وہ ہیڈ تریمو کے مقام پہ وہ کوئی 95,000 کیوسک ہوتی تھی، اب وہ تقریباً 2 مہینے سے 25,000 سے لے کے 30,000 کیوسک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پانی روکے رکھا ہے، اور جب وہ اس کو فل فلو میں بھی چھوڑیں گے اور وہ دریائے سندھ کے پانی کے ساتھ جے کے ملے گا تو ساؤتھ پنجاب اور سندھ میں جا کے تباہی مچا دے گا یہ سیلاب۔ شاہد صاحب، یہ جو ویسٹرن ریور پہ ہمارے ویسٹرن سائڈ پہ جو ہمارے 3 دریا ہیں، ان کا تقریباً 99 بلین کیوبک پانی ہمیں میسر ہے ادھر سے آ کے، جبکہ جو دوسرا ایسٹرن سائڈ پہ ہے وہ ہارڈلی 41 بلین کیوبک پانی کا اخراج ہوتا ہے وہاں سے۔ یہ ایک فیکٹ ہے آگے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے جس طرح اس کو پرسو کیا ہے سنس 65 ایئرز، ہندوستان کبھی نہ کبھی اس چیز کے اوپر اس کی کوشش میں لگا رہا، اور بالکل اس لیے کہ افریدی صاحب صحیح کہتے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ ہر صورت میں چاہتا ہے کہ یہ جو بٹوارا ہوا تھا اس کو نلیفائی کر دیں۔ ایک جنگ تو انہوں نے ایسٹ پاکستان میں بڑے فخر سے کہا جی ہم نے وہ 2 نیشن تھیوری ختم کر دی، اب وہ ہماری وحدت کے خلاف پڑا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ پانی کا جسے کہتے ہیں پرابلم یا کرائسس ہو جاتا ہے، دیکھیں نا ہمارا کنٹری جو آگے واٹر سٹریسڈ کنٹری ہے، کہ یہاں پر ہمارا پانی بھی بہت نیچے چلا گیا، پینے کے پانی کے ہمیں لالے پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو فصلوں کا پانی ہے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنس ہے کہ ہمارے اس کی ایگریکلچر سائڈ پہ جو ہے ہمارے لیے ایک بہت زیادہ غذائی بحران پینے کا خطرہ ہے۔ میرا اصل سوال آپ سے صرف یہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کیا اس وقت کیا حفاظتی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو، کہ جس سے کہ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ایک وارننگ سسٹم بھی اس معاہدے کا ایک حصہ تھا، اب وہ اگر فرض کریں فلڈ کا پانی چھوڑ دیتے ہیں اور آلریڈی ہمارا پانی ہائیسٹ اس پہ جا رہا ہو، تو پھر تو جیسے لاسٹ ٹائم 2022 میں غالباً ہمارا پورا ملک جسے کہتے ہیں اس کا 1/3 جو تھا پانی میں ڈوب گیا تھا، تو کوئی ایسا ایگزسٹ کر رہا ہے خطرہ؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک معاہدہ وہ ہی ختم ہو گیا یا ہیلڈ ان ابینس کہہ لیں وہ ہو گیا، تو اس کے بعد اینی تھنگ از ایکسپیکٹڈ، اور پاکستانی گورنمنٹ کو شوڈ بی پریپیئرڈ آف دیٹ اینڈ آلسو پریپیئرڈ ٹو ٹیک ایمرجنسی میئرس ٹو پریمپٹ اینڈ پریونٹ آل سچ پرابلمس، ٹو فیس آل سچ پرابلمس۔ ہماری بدقسمتی سے بجٹ میں بھی کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آیا۔ اب سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو ایگریکلچر کا طریقہ کار ہے اس میں ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی پہ، سمارٹ ایریگیشن پہ جانا پڑے گا۔ اس کے لیے ڈرپ ایریگیشن ہے، رین ہارویسٹنگ ہے، اس کے علاوہ پریسیجن ایریگیشن ہے، اور بھی کافی ہیں جن پہ جانا پڑے گا ہمیں۔ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمیں واٹر کی جو اسکیسٹی ہے آلریڈی اس میں زیادہ وہ ایگریویٹ ہو جائے گی۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر سال پانی اتنا جاتا ہے، ہمارے مونسون جو ہے وہ ایریٹک ہے، کسی سال بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کسی سال کم ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے کوئی ایسا میئر آج تک جو ریزروائر ہے بلڈ کرنے پہ وہاں کوئی ہماری انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ ان ادر ورڈز یو کین سے کہ ہمارا انفراسٹرکچر اس معاملے میں بہت ہی کمزور ہے اور ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، اور اسی کا رزلٹ ہے کہ ہر سال جب بھی پانی آتا ہے تو فلڈ بھی آتے ہیں۔ لیکن ہندوستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان تو اربوں ڈالر کا پانی جو ہوتا ہے وہ سمندر میں پھینک دیتا ہے، استعمال نہیں کرتا، تو ہم کیوں نہ استعمال کریں؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہتا ہے نا کہ ہم نے ریزروائر بلٹ نہیں کیے۔ اگر ہم ریزروائر بلٹ کیے ہوتے تو یہ فلڈ کا پانی تھرو کینالز اور اس کے بعد جو مونسون ہے اس کا پانی، اس کو ہم ریزروائر بلڈ کر کے سیو کر سکتے تھے، اور اس کے ذریعے ہم اپنے جو ایریگیشن کو اس کو پانی ایریگیٹ کر سکتے تھے۔ وہ ہم نے آج تک نہیں کیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ 1960 کے بعد تربیلا یا منگلا ڈیم کے بعد آج تک کوئی ڈیم نہیں بنے۔ اب بھی جو 3-4 ڈیم ہے وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے، اور وہ ایک 2028 میں ہے اور 2030 میں جو کمپلیٹ ہونے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ ہماری گورنمنٹ کی پریورٹی ان دس ریگارڈ ہیز بین ایٹ دی باٹم لیول، اور اسی کے رزلٹ میں ہمیں آج جو پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ ہیں۔ تو ہمیں اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ہمیں اس کے لیے مزید ہم جو ریزروائر بلڈ کریں، اور ایریگیشن جو ہے اس کی اپنی ٹیکنالوجیز کو شفٹ کریں ٹو سمارٹ ایریگیشن،
ایٹ دی سیم ٹائم اپنا گورننس لیول بھی امپروو کریں, انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کریں. ہمارے انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. اب دیکھیں فلڈ آتا ہے تو ہمارے پاس کوئی نہیں ایسا حال جس کے ذریعے ہم اس کو جو وارننگ بھی ایشو کر سکیں, جیسے کہ اس میں سوات ریور میں بھی ہے اور کافی 8-10 لوگ جو ہے اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں کریں کہ ہمارے لیے مسائل جو ہے بڑھتے ہی جائیں. ٹھیک ہے افریدی صاحب, یہ جو پانی کا مسئلہ جو ہے یہ ایک جو قوم پرست ہیں وہاں کے سندھ کے, وہ آپ کو یاد ہے ابھی پچھلے دنوں جب نہریں نکالنے کا مسئلہ ہوا تھا تو اس پہ جس طرح کے احتجاج ہوئے, جس طرح انہوں نے اس کو ریئیکشن دیا, تو وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کے لیے. اور ایک صوبہ جو ہے براہ راست باقاعدہ اس میں بڑے سنگین قسم کے نتائج کی دھمکی دے رہا ہے. KPK میں آپ خود بھی رہتے ہیں, وہاں سے بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں نوشہرہ ڈوب جائے گا آ کے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اگر ہم, یہ تو معاملہ ہے کہ حالات ہمیں اس طرف لے جائیں گے جہاں پر کوئی معاہدہ ہونے کی امید ہے, معاہدہ ہمیں یقین ہے کہ ضرور ہوگا, کیونکہ ادروائز تو یہ ایک ایکٹ آف وار ہو گیا نا, کیونکہ پاکستان بھی اس کو ایکٹ آف وار کہتا ہے جبکہ ہندوستان کہتا ہے کہ دریا اور خون ساتھ نہیں بہہ سکتے. تو لہٰذا آپ جب ادھر آتے ہیں کہ ہم کالا باغ ڈیم کی طرف آتے ہیں تو کیا پوزیشن ہے؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں KPK کے حالات کو بھی اور سندھ کے بھی حالات کو, کیا معاملات ہیں کہ ہم کیا اس پہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جنرل مشرف اور جنرل ضیاء کے دور میں کچھ نہیں ہوا جو کہ بڑے طاقتور ملٹری ڈکٹیٹر تھے. تو کیا ڈو یو سی کہ موجودہ جو حکومت ہے اس قابل ہے کہ اس پہ کوئی کنسنسس ہو جائے؟ پہلے تو دعا ہے کہ کوئی معاہدہ ہو جائے پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ, فریقین اس میں انوالو ہو جائے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے کسی قیمت پہ بھی, کیونکہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے. اگر ان کیس یہ نہیں ہوتا ہے, خدا نہ کرے, تو پھر کالا باغ ڈیم جو ہے وہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے. اور آپ دیکھیں نا, یہ 80 سے منصوبہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے صرف پارٹیاں نہیں ہیں, ہماری جو مقتدر قوت ہیں وہ بھی اس کے پیچھے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کالا باغ ڈیم بن. اس کا مطلب ہے انہوں نے پہلے ہی ایسیس کر لیا تھا اس تھریٹ کو انٹیلیجنس بیس پہ کہ ہندوستان سے کیا انفارمیشن آ رہی ہے, ان کے مستقبل کے اقدامات کو ایکسیس کیا تھا. اس لیے میں 1980 میں ہی انہوں نے کوائن کر دیا تھا کالا باغ ڈیم کو, اور مقام بھی جو منتخب کیا گیا ہے وہ بالکل آئیڈیل ہے انڈس کا پانی چناب اور جہلم میں ڈالنے کے لیے, اور وہ نہریں ضروری ہیں اس میں. اگر آپ صرف بجلی کے لیے بنائیں گے تو بجلی کو سندھ جس کو کہتے ہیں رن آف ریور, جس طرح ہمارا ہندوستان پہ اعتراض ہے کہ آپ ریزروائر نہیں بنا سکتے, ان پہ آپ رن آف ریور ڈیم بنا سکتے ہیں. تو اس طرح سندھ کا بھی پنجاب پہ یہ اعتراض ہے کہ اگر آپ نے ڈیم بنانا بھی ہے کالا باغ تو آپ رن آف ریور ڈیم بنائیں, آپ اس سے نہر نہ نکالیں. لیکن اگر آپ نہر نہیں نکالیں تو پھر تو مقصد ہی فوت ہو گیا نا کالا باغ ڈیم بنانے کا, کیونکہ آپ کا سارا ایریا وہ بنجر ہو جائے گا. پھر اب آتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جو مخالفت ہے KP میں اور سندھ میں کالا باغ ڈیم کی, تو یہ اب سے مخالفت نہیں ہے, نہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے غلط مخالفت, وہ بھی نہیں ہے. یہ تقریباً 1867 سے یہ چیز آ رہی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ, جبکہ یونائٹڈ انڈیا تھا اس وقت, اور اس وقت 5 بڑی پارٹیاں تھیں اس میں, سندھ, ویسٹرن پنجاب, ایسٹرن پنجاب, ہماچل پردیش اور ریاست جموں کشمیر. یہ پارٹیاں تھیں, انہی 5 جگہوں سے یہ پانی گھوم کے جاتا تھا. اور سندھ کا تو یہ اعتراض ہے کہ ہمیں تو کالا باغ ڈیم بعد کی بات ہے, وہ تو بننا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو آپ نے 3 دریا دیے ہیں مشرقی دریا ہندوستان کو, جو 1960 میں جو کمیٹی بنی تھی اس میں سندھ کا کوئی نمائندہ شامل نہیں تھا, اور اس وجہ سے ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے. سندھ کا میرا مطلب پیپلز پارٹی نہیں ہے, سندھ کا جو نیشنلسٹ قوت ہے وہاں پہ, ڈاکٹر رسول بخش پلی جو ہوا کرتے تھے, جو فوت ہو گیا, اب ان کا بیٹا ہے, جنہوں نے یہ موجودہ دھرنے کرائے, جلوس کرائے جو پچھلے کچھ مہینوں پہلے ہوئے ہیں یہ تھر کینال کے خلاف, یہ وہ قوتیں کہہ رہی ہیں. آپ سمجھتے کہ ایسی قوتیں ہیں جو کہ ایک بہت بڑا تھریٹ بن سکتی ہے پاکستانی فیڈریشن کے لیے؟ اگر ہمارے مذاکرات ہندوستان کے ساتھ کامیاب ہو گئے اور ہم صرف ان 2 پہ کنسنسس فی الحال کر لیا, ٹیررزم پہ اور انڈس واٹر ٹریٹی پہ, تو پھر تو کالا باغ ڈیم کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کی فیڈریشن ایٹ دا کاسٹ لگ سکتی ہے. لیکن اگر وہ ناکام رہی اور پانی آپ کو نہ ملا اور پانی آپ کا مسلسل تھریٹ رہا, کیونکہ صرف ابھی کچھ مہینوں کی بات تو نہیں ہے نا, انہوں نے تو اعلان کیا ہے کہ وہ نہریں کھدوائیں گے ان دریاؤں سے, اور پنجاب, ہریانہ اور راجستھان
بلوچستان، وہاں تک یہ پانی لے کے جائیں گے. تو جب وہ نہریں بن جائیں گی 5-6 سال میں تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس پانی ختم. تو پھر تو آپ نے بائی ہک اینڈ بائی کروک کالا باغ ڈیم بنانا ہے، کیونکہ انڈس واٹر کا پانی آپ پھر ضائع نہیں کر سکتے. آپ نے وہ پانی اپر جو پنجاب ہے یہاں پہ دینا ہے، اور وہاں ان کے ساتھ جو قوتیں ہیں جو کہ نیشنلسٹ قوتیں ہیں ان کو بٹھا کے ان کو سمجھا کے کہ اب ہمارے اب جو پہلے اگر 100 گیلن فرض کے پانی آتا تھا اب 50 آ رہا ہے، 25 آپ کا ہے 25 ہمارا ہے، ہم بھائیوں کی طرح. کیونکہ نقصان تو پھر پاکستان کا ہے نا، جب ایکسپورٹ ڈاؤن ہوگی کاٹن آپ کی نہیں ہوگی تو ایکسپورٹ ڈاؤن ہوگی، پھر آپ دوبارہ قرضہ لیں گے. تو شاید صاحب پروگرام کے تقریباً آخری حصے میں پہنچ گئے ہیں. آپ ذرا ہمیں جواب دیں کہ کیا جو یہ معاملات ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ سندھی کامپرس جو ہیں وہ کالا باغ ڈیم کے خلاف ہیں، اور کالا باغ ڈیم بھی جو ہے جب 1980-82 میں اس کو شیلف کیا گیا تو جو اس وقت کاسٹ ہوگی میرے خیال اس سے ڈبل کاسٹ تو اب ہوگی آگے. اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس کے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے پیسے لگانا یا کالا باغ ڈیم بنانا یہ اپ ہل ٹاسک، یہ بہت مشکل کام ہے پاکستان کے لیے. لیکن مجھے یہ ضرور بتائیے اور ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہیں یہ دو ایک نیبرلی کنٹریز ہیں، اور اس کے دور میں بہت حالات ایسے بھی ہوئے جہاں جنرل مشرف نے بات چیت کی کوشش بھی کی، اور جو بنیادی مسئلہ کشمیر کا تھا اس پر بھی بات چیت ہوئی. کیونکہ کشمیر جیسے افریدی صاحب شروع میں کہا کہ کشمیر پاکستان کے حصے میں آ جاتا تو شاید یہ مسئلے نہ ہوتے، لیکن اب یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور ہندوستان نے اس دوران بڑے بڑے ڈیمز بنائے اور انہوں نے باقاعدہ اپنے کشمیر کے علاقے کو بھی اور ہندوستان کے بعض علاقوں کو بھی انہوں نے نہریں نکالی اور سیراب کیا آ کے. ہم ہمیشہ انڈر تھریٹ رہے یہاں اس میں آ کے. اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس وقت، جو کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جناب میں نے دونوں ملکوں کی ایٹمی جنگ رکوا دی ہے، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ ان کے مابین تجارت بھی میں چاہتا ہوں کہ تجارت ہو. تجارت تو ایک فارق رہی، بٹ واٹ ٹو ٹاک آف دس پریزنٹ کرائسس جو اس وقت ہے. آپ فورس ہی کر رہے ہیں جو گفتگو اب تک ہوئی ہے کہ ہم کسی کنسنسس میں، یعنی ڈائیلاگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کین سکسیڈ ان شارٹر پیریڈ آف ٹائم. دیکھیں اس میں میرا پوائنٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ہم ہر ایشو کو کشمیر کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں، اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. وہ کشمیر ہیز ناٹ بیکم اے پارٹ آف انڈیا. ہم اگرچہ یو این ریزولوشن کا ریفرنس دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ ہمارا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، وہ دیٹ از ٹرو تھیوریٹیکل. تو کشمیر پاکستان کی شہر ہے کہ یہ ساری تھیوریٹیکل ہے، وہ باتیں اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی ہیں اور ہمیں کہتا بھی رہنا چاہیے کیونکہ ڈپلومیٹیکلی یہ ہے، ایک اسٹیٹمنٹس ہے. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ تو انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، اس کے پاس ہمارے لیے کوئی حل نہیں ہے. میرا پوائنٹ میرا یعنی سجیشن یہ ہے اس میں، اور اگر میرے پاس یعنی تجویز ہے گورنمنٹ کو کہ ہمیں کشمیر کا ایشو بے شک سائڈ ٹریک پہ کریں، اور ہمارے لیے جو لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر ہے وہ کشمیر نہیں ہے بلکہ وہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی اور پانی کی تقسیم. ہمیں ایون ٹو دی ایکسٹینٹ آف اگر انڈیا کہتا ہے کہ جی ہم نے اس میں ٹیررزم پہ بات کرنی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کوئی ایشو نہیں بات کرنی، تو ہمیں امیڈیٹلی وی شوڈ ایگری. وائی ایگری؟ بیکاز وانس اگر آپ دونوں سائڈس پہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو تھوڑی سی جو نا آئس میلٹ ہوگی، کیونکہ اب تک اتنی زیادہ جو ہے مس گیونگس ہے، اینمٹی ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو اس لیے سب سے پہلے بات میرے نظر میں تو یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ شوڈ امیڈیٹلی ایگری کہ جی ٹھیک ہے آپ ٹیررزم کہتے ہیں آئیں بات کریں. کیونکہ ادروائز اگر ہم صرف یہ سوچتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ ہے اس کا رول ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. وہ آپ کریں، اس کے لیے تو ڈپلومیٹک ایفرٹس نہ صرف امریکہ بلکہ سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے جہاں انڈیا کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، ڈائسپوریا ان کا موجود ہے، وہ آپ سارے ان کو یوٹیلائز کریں، ان کو سارے فورم کو. لیکن جو ڈائریکٹ ٹاک ہے وہ آپ ان سے کریں. اور آئی تھنک جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ اس میں تھوڑی سی لیڈ لیں. دیٹ مسٹ ٹیک انیشیٹو کہ جی ہمارا ایشو ہے، آئیں ہم بات کرتے ہیں. ہمارے دنیا میں بجائے ہم ایک تماشا بنا ہوا ہے، سارے لوگ کہتے ہیں جی ایک عجیب ملک ہے، دو آپس میں ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو پریزنٹ کرائسس ہے اس کو اوورٹ کرنے کے لیے ڈائیلاگ از دی بیسٹ آپشن. ڈائیلاگ از دی بیسٹ آپشن اینڈ وی شوڈ ناٹ انٹائرلی فوکس آن کشمیر. وی شوڈ ٹرائی ٹو سائڈ ٹریک دی کشمیر ایشو
اور سب سے پہلے ہم بات کریں اس پہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ، پانی پہ بات کریں۔ جی افریدی صاحب، نیچرلی جو ایک آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا انٹرسٹ اس بات میں تو ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ دو ایٹمی قوتیں آپس میں لڑیں، تو یہ ڈائلاگ جو ہے اس میں نے جیسے کہا ہو شوڈ ٹیک دی لیڈ فرسٹ، شوڈ انڈیا ٹیک دی لیڈ فرسٹ، اوپن دی ڈورس فار دی ڈائلاگ، اور شوڈ پاکستان آسک انڈیا ٹو پلیز ہوسٹ دی کانفرنس اور میٹنگ فار ریزمپشن آف دس ہیلڈ اپ واٹر؟ میں ٹوٹلی شاہد صاحب سے ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے، ہندوستان کو تو پانی کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں کسی قیمت پہ بھی ہندوستان کو ٹیبل پہ لیں، اور جب ٹیبل پہ آپ بیٹھ جائیں گے جو جب دو کرٹیکل، جو ہمارے لیے تو ایک ہی کرٹیکل ہے وہ ہے پانی، اگر وہ حل ہو جائیں تو باقی مسائل بھی بعد میں ڈسکس ہو سکتے ہیں، فی الحال اسی پہ لایا جائے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ریزالو کیا جائے۔ شکریہ جناب شاہد ظہیر صاحب، تھینک یو۔ بہت شکریہ جناب خالد منصور آفریدی صاحب۔ تھینک یو جی، شکریہ۔ ناظرین، یہ جو گفتگو آج ہم نے کی ہے، نیچرلی پاکستان ہمیشہ سے اس بات کا عندیہ دیتا رہا ہے کہ اس ملک میں جو ہے ایک پانی کا بحران آ رہا ہے، غذائی بحران پیدا اس سے ہو سکتا ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان نے کئی ایک ایسی چیزیں حرکتیں کی ہیں جن کی بنا پر پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات خراب ہوئے۔ جہاں تک معاملہ ہے ٹیررزم کا، تو وہ اس سے پہلے جو بھی واقعات ہوئے، اڑی کا واقعہ کہہ رہے ہیں آپ، اور یہ پہلگام کا جو واقعہ ہے جس کے لیے کوئی ثبوت انڈیا کے پاس نہیں تھا، لیکن ہندوستان نے اس کو براہ راست پاکستان پر لیبل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے خلاف بھی پراکسی وار ہو رہی ہے، بلوچستان میں انسرجنسی ہو رہی ہے، اس میں ہندوستان کا باقاعدہ اس میں رول ہے، ادھر ٹی ٹی پی کے بھی معاملات چل رہے ہیں، اس کو بھی ہندوستان کی شہ حاصل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں کہ ضرورت اس امر کی ہے، جیسے ہمارے دونوں جو ہے تجزیہ نگاروں نے کہا، تجزیہ کاروں نے کہا کہ ڈائلاگ از دی اونلی بیسٹ آپشن، اور ڈائلاگ کے لیے کون پہلے کرے گا اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر پاکستان ہندوستان کو کہے آئیے بیٹھیے ہم ٹیررزم پہ بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی پہ بات کرتے ہیں، تاکہ یہ جو ایک پاکستان کے لیے ایک ایسا بحران پانی کا جو آئندہ فیوچر میں نظر آ رہا ہے اس سے اعتراض کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔